अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अलवी। पाकिस्तान का सेहत का निज़ाम दुनिया के जो बड़े सेहत के निज़ाम हैं उनमें से एक है। चारों सूबों के अंदर अलग अलग वजारतें कायम है, सवाल से वफाकी वजारत भी है, लेकिन जहाँ पर सेहत का निज़ाम जो है वो बहुत बड़ा हम इसको तस्वुर करते हैं। टर्शरी केयर अस्पताल हैं, सेकेंडरी केयर हैं, प्राइमरी अस्पताल हैं, BHU RSC, लेकिन आबादी भी बहुत ज़्यादा है। आबादी के तनासुब से अगर देखा जाए तो मसाइल ज़ाहिर बात है मौजूद रहते हैं। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, करोड़ों की आबादी है, और जितना भी आप डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सेज हों, आपके जितने भी हॉस्पिटल हों, लेकिन फिर भी आबादी के लिहाज से मसाइल का सामना तो रहता है। लेकिन दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, जिसकी वजह से जो दरकार वसाइल हैं उनको भी बेहतर अंदाज में इस्तेमाल न करने के बायस मसाइल और भी बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर निज़ाम सेहत किस किस्म के मसाइल का सामना कर रहा है, इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, और अब खामियां क्या क्या हैं जहां पर काम करने की ज़रूरत है। और अभी आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, शदीद गर्म मौसम चल रहा है, तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। आज बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, जो कि बहुत वसी तजर्बा रखते हैं। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, हर शोबे में हर सीट के ऊपर काम कर चुके हैं और पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तंजीमों के साथ वाबस्ता रहे हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं और इनकी राय को अहमियत दी जाती है। और हुकूमती हल्कों के अंदर, अपोजिशन में, महकमा सेहत के हल्कों के अंदर, डॉक्टर कम्युनिटी में, हर जगह इनकी राय को एहतराम से देखा जाता है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के ये 2 बार सदर रह चुके हैं पूरे पंजाब के, और 2 बार लाहौर के अंदर भी सदर मुंतखब हो चुके हैं। आज सारी सूरत हाल के ऊपर प्रोफेसर अशरफ निज़ामी साहब के साथ हम बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो उनको वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त हमारे लिए प्रोग्राम के लिए निकाला। अलवी साहब, आपका शुक्रिया, आपके इदारे का शुक्रिया जो मुझे इज्जत बख्शी के और इस काबिल और इस कायल समझा कि मैं यकीनी तौर पे कोई ना कुछ का हमारे लिए ऑनर की बात है कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। हम बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात करनी है, उस तरफ जाएंगे, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। 2 मिनट के लिए भी बाहर खड़े होना, बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हर साल हम सुनते हैं कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस बार ज़्यादा गर्मी है। हर साल ये सुनने को मिलता है। टेम्परेचर जो है 40, 45, आप 50 को छूना शुरू हो गया है। लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर सूरत हाल है, कभी हम सुनते थे जैकबाबाद के अंदर ही सूरत हाल है। इसकी क्या वजह है? लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं इससे। देखें, गर्मी के लिए एक तो ग्लोबल वार्मिंग है, दैट इज़ वन ऑफ द इशू। उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा है, और आप जानते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी जो बात की जा रही है, हमारे यहाँ सैलाब कितने आए, सिंध सारा तबाह हुआ जबकि, और अभी तक उसकी सारी रिकन्स्ट्रक्शन चली। पंजाब के अंदर ऐसा हुआ, KPK के अंदर जो बहुत मसाइल है। सो इट इज़ वन ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग कि जिसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ कि अगर जून जुलाई में गर्मी नहीं होगी तो बर्फ तो पड़ नहीं सकती हमारे गर्मी। तो अब हमारे खिते से बदकिस्मती कह लें, खुशकिस्मती कह लें, इसके लिए मैं तो ये समझता हूँ, असी मतलब पिंडा थावा दे रहने वाले हैं, और देहातों के अंदर जो एक होता था, गर्मी थी, और तरीक़ाकार क्या था कि अजानों के वक्त किसान जाते थे अपने खेतों में और 10-11 बजे तक काम मुकम्मल कर चुके होते थे। दैट वाज अ वेरी नॉर्मल रूटीन इन आवर विलेजेस, पर्टिकुलरली गर्मियों के मौसम के अंदर आने के साथ। अगर घर से रोटी छोटी भी लेके जाते थे तो उस वक्त ही होता था कि जाके वो काम मुकम्मल, मेरी जितनी सी मतलब थोड़ी बहुत देहात के अंदर हमारा है। फिर वहाँ रहने के लिए आराम कलूला का भी एक मतलब वक्त था कि दोपहर के वक्त जो है, जब सूरज चढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा गर्मी के साथ है, तो दरख्तों के नीचे, और दरख्त घने होते थे, उसके हवाले से खाले भी थे, पानी। ये अब बदकिस्मती है जो भी। सो मैं बदकिस्मती को ज़्यादा मानने वाला तो नहीं हूँ, आई एम एवर प्रोस्पेक्टिव, और उसके अंदर हमेशा अच्छी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तरक्की, और तरक्की के अंदर दरख्त कटेंगे जाहिर है, लेकिन बेहतर है कि अगर दरख्त ना काटे जाएँ। मैं इन दरख्तों के लिए आपसे एक हमारे अल्लाह दर्जे बुलंद रखे काजी साहब थे, सेक्रेटरी, फेडरल सेक्रेटरी रिटायर हुए, एंड ही सर्व्ड एज हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी में मैंने काम किया। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी, मुझे याद है कि ये माल रोड लाहौर का, जिसे हम शाहराह कायद आज़म कहते हैं, इसके लिए 2 नक्शे पेश हुए जब अंग्रेज़ बादशाह था। अंग्रेज़ बादशाह ने एक नक्शा जो शॉर्ट था, ठीक है, सस्ता था, एक नक्शा जो जिगजैग की तरह था, वो महंगा था। गालिबन लॉरेंस ही थे जो यहाँ के गवर्नर जनरल, जिसने फैसला करना था सर। उसने पूछा भी ये कोई तुक तो नहीं समझ आती कि छोटी सड़क है, सस्ती भी है, तो ये लंबी जिगजैग क्यों? कैलकुलेट ये किया कि जी इसके साथ अगर हम जिगजैग थोड़ी बहुत, जिगजैग मीन भाई छोटे मोटे कट्स देने के लिए, ऐसा नहीं है, तो अगर ये करेंगे तो दरख्त कम काटने पड़ेंगे, नेचुरल थे यहाँ पे ना।
اور اگر ہم چھوٹی اور سیدھی کریں گے تو درختوں کے زیادہ کاٹنا پڑے گا. اب یہ کانسیپٹ جو ایک اللہ کے بندے کو اس نے کہا, اس نے اپروو وہ کیا جو کہ ٹرنز کے ساتھ ہی درختوں کو بچایا جاتا تھا. اور ابھی مال روڈ لاہور کو آپ جا کے دیکھیں کہ مطلب اس کے ساتھ, اور سڑکیں تھی جہاں پہ ہمارے مال روڈ کے ساتھ ہی پیچھے جو ایچ ایس این کالج کے ساتھ, اس کو ٹھنڈی سڑک کہتے ہیں, مطلب دیٹ از فل کور جو ہے اس کے ریلوے والوں کے ساتھ, دیٹ از کورڈ اوور. اور ہر شہر کے اندر پاکستان اور پنجاب میں ایسی سڑکیں تھیں جن کو ہم ٹھنڈی سڑک کہتے تھے. اب اس کے ساتھ ہماری حکمرانی کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے, یا ہماری سوچ کیسے یہ چینج ہو جاتی ہے. مین بولیوارڈ گلبرگ کا لاہور کا, اتفاق سے میں ایف سی کالج میں پڑھتا رہا ہوں تو میرا گلبرگ کے ساتھ خصوصی لگاؤ اور ساری چیزیں سامنے ہیں. اینڈ اٹ واز اے ٹریمینڈس پلیس کہ کھلی سڑک اور اتنے بڑی بڑی اس کے ساتھ سارے درختوں کے ساتھ. لیکن سرکار کو یہ پسند نہیں آیا, سرکار نے کہا جی سڑک کھلی کرنی ہے لہٰذا اس کو چھوٹا کر دو, درختوں کو بغیر کسی نقشہ ڈیزائن کی بات ہے. یہ آنے والے سالوں میں کیا ہوگا صاحب, یہ رسپیکٹ ہے, رسپیکٹ ٹو دا نیچر. نیچر از نون ایز اے مدر نیچر, مدر نیچر. اور مدر نیچر کے ساتھ اگر ہم ایسا کریں گے, یہ نہر کے کنارے اب یہ لگانے تھے وہ اسٹیل والے جو تھی, تو ادھر بھی درخت کاٹ دیے. می ایز اے سوشل ورکر ہمیں جو چھوٹا موٹا احتجاج ہو سکتا ہے, احتجاج لیکن جو سرکار کرنا چاہتی ہے وہ کر جاتی ہے. مطلب یہ, لیکن انفارچونیٹلی اب شہروں کو اگر آپ نے اس کا بنا دیا ہے میٹل کا, یا یہ جو لوگ کا کنکریٹ کا جنگل, تو کنکریٹ تو پھر سورج کے ساتھ گرمی پیدا کرے گا, وہ نہیں کرے گا. ابھی یہاں پہ ایک اللہ بھلا کرے گا کہ ماڈل ٹاؤن کے اندر جو اسکیم ہے لاہور شہر کے اندر, یہاں تھا لاہور کا اور ماڈل ٹاؤن کا کوئی 4 ڈگری کا فرق رہتا تھا. دا ریزن بینگ وہاں پہ درخت بہت زیادہ تھے, کھلے کھلے کھیتوں کے ساتھ. اسی قسم کی جو چیزیں ہیں جو لگانے چاہیے, میں سمجھتا ہوں سرکار کو چاہیے درخت لگائے, اسکولوں کے اندر درخت لگائے, انسٹیٹیوشنز کے ساتھ, گھروں کے ساتھ آ کے, محلوں کے ساتھ آ کے, اور اسینشیل کرے. اب یہ کام ایل ڈی اے کا ہے. میری ایک بڑی دکھتی رگ ہے کہ نظام کی خاطر ہر بندہ سوچتا ہے, ہم صحت کے بارے میں بات کرتے ہیں, دوسری انتظامیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں, جوڈیشل سسٹم کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, لیکن آئی بیلیو کہ ایک پہیا الوی صاحب ایجاد نہیں کرنا چاہیے. پہیا ایجاد ہو چکا ہے, جو پہلے ہو چکا ہے, اس پہ ٹائم ویسٹ کرنے کا کیا فائدہ. اب اس کے اوپر ناٹ ٹو بی ویسٹ, اپنے آپ کو مطلب عالم کس کے لیے ہم یہ کہلانا چاہتے. دنیا اس سے گزر چکی ہے, یورپ اس پروسیس سے گزر چکا ہے, امریکہ گزر چکا ہے, تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر اگر ہم لیں, سوویت یونین ریاستیں یہ ساری اس کے ساتھ گزر چکی ہیں, سارے اس نظام کے ساتھ. پیپل ہیو کم ٹو دی کنکلوژن کہ جو چھوٹے ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے, دیٹ از دی اونلی سسٹم جس نے اس کو بہتر کر کے سوچنا ہے. اس کے ساتھ آپ کے انتظامی بھی ہوئیں گے, ٹریفک والے بھی ہوئیں گے, اس کے ساتھ آپ کا ہیلتھ بھی ہوگا. اور جس کے لیے آپ نے جو کویسچن ایک مطلب میں ایسے خام خواہ اس کو لے کے چلا گیا کہ یہ گرمی کے جو معاملہ جاتے ہیں, یقینی طور پہ وہ بھی سوچیں گے. اسکول ٹائمنگز کے بارے میں کیا فرق پڑتا ہے اگر اسکول کو ہم صبح 5:30 یا 6 بجے یہاں پہ کرتے ہیں. آفس ٹائمنگ تو صبح کے وقت اگر کیا جا سکتا تو وائی ناٹ ٹو چینج دا ٹائم وہاں پہ کیا جائے. صبح آج کل لاہور شہر اور پورے خطے کے اندر جو بھی ہمارا پنجاب یا باقی پاکستان ہے, 4-4:30 بجے اب یہاں پہ سورج نکل آتا ہے. اگر 4 بجے سورج نکلتا ہے, صبح کی کرنیں آ جاتی ہیں, تو کوئی مسائل نہیں, 6 بجے اسکول چلا جائے. اچھا, اب جب آئی گئی یہ گرمی, اب کنکریٹ کے جنگل بنی گئے ہیں, درخت ختم ہو گئے ہیں, سارا کچھ ہے, اب لوگ تو اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں, تو کس قسم کی احتیاطی تدابیر ہے جس سے ہم نے چلنا تو اب اس نظام زندگی کے ساتھ ہی ہے نا, لیکن ہم کبھی سنتے تھے قیامت خیز گرمی, اب ہم دیکھتے ہیں شاید آنے والے دنوں میں اس سے بھی اور بھی زیادہ ہو جائے گی, جیسے گریجولی بڑھتا جا رہا ہے ٹیمپریچر. تو کیسے ہم خود کو دیکھیں سر, میں 2-3 چیزیں آپ کے سامعین کے لیے, اور یہ کوئی مدافع تو بہت کوئی لمبی کوئی سائنس نہیں ہے, اٹ از ویری کلیئر کہ ایک تو سر کو ڈھانپنا چاہیے, وہ چاہے ساڈا کنونشنل صافہ ہے جی, یا کوئی ہیٹ ملتا ہے کہ جس کے ساتھ ساری چیزیں سر اس کے ساتھ, ٹھیک ہے سر, مطلب یو ہیو ٹو کیپ دیٹ. پھر یہ سن گلاسز کا استعمال, وہ کہ یہ مشکل ہوتا ہے, اور میں سستی مہنگی کی بات نہیں کر رہا, بیکاز اس کے ساتھ یو وی بھی نکلتی ہے, الٹرا وائلٹ ریز جو آپ کی نقصان دیتی ہیں آنکھوں کو بھی. اور اس سے بڑھ کے اپنے شیڈول کو خدا را کچھ تبدیل کریں. ارلی مارننگ گھر کے کام سارے کریں, 10-11 بجے تک کی دھوپ چلو برداشت ہو جاتی ہے, لیکن 12 بجے 11:30 بجے کے بعد کوشش کرو کہ دوپہر کو گھر سے نہ نکلیں, مطلب اس کے ساتھ نہیں آنا چاہیے. پھر 4-5 بجے کے بعد آپ کا آئیں, جبکہ سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے, چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اس میں پانی جو ہے جس کو سب سے زیادہ وہ پینا چاہیے, پانی. نیوٹریشن جو ہے, کوئی غذا اپنی ہلکی رکھنی چاہیے, اب اس کے اندر کوئی گوشت, یا یہ جو ہمارا ایک رواج ہے کہ مسالے شسالے کھانے اور یہ ساری چیزیں, اپنی ڈائٹ کے اوپر غور کرنا چاہیے.
سبزیوں کے ساتھ ویسے ہی، لیکن بالخصوص گرمی کے اندر آ کے لسی جو ہے ہمارے زمانے میں، مطلب ایک میرا اور آپ کا زمانہ تو نہیں کہنا، مطلب ہمارے علاقے کے زمانے سے مراد یہ ہے کہ چاٹی دیاں لساں گھراں دے وچ پیاں ہوندیاں سن، اینڈ اٹ واز ویری نارمل کہ کوئی بھی آتا جاتا شام کے وقت نمکین لسی. دا ریزن بینگ کہ جب آپ کو پسینہ سویٹنگ زیادہ ہوتی ہے تو نمکیات آپ کے ضائع ہوتے ہیں، تو ان نمکیات کے ریپلیسمنٹ جو قدرت نے نمکین رسی کے اندر رکھ کے اگر پئیں گے تو وہ ساری کی ساری ٹھیک ہو جاتی ہیں. سو جسٹ ان کلوز کہ اپنے ٹائمنگ کو کریکٹ کریں، صبح ارلی مارننگ کے اندر جتنے کام کر سکتے ہیں، اور ارلی مارننگ مین بائی کے 4:30-5 بجے، دس از دا ارلی مارننگ. حکومت کو چاہیے سرکار کو کہ اسکولوں کے ٹائمنگ جو ہے چینج کرے، صبح 5:30-6 بجے اگر اسکول کالج کرنا پڑتے ہیں تو بالکل اس طرح ٹائم بچے اس کے ساتھ، بچوں کی ہم نے بچوں کو بچانا ہے، بجائے اس کے کہ چھٹیاں کر دو، بچوں کو بچانا ہے. ارلی مارننگ ایک اچھی روایت، سمر کیمپ لگا کے بچوں کو بلا لیتے ہیں، اور پھر جو ہے اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھیں، غیر ضروری دھوپ کے اندر نہ آئیں، سر کو ڈھانپیں. اینک اگر آپ یوز کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت رکھی ہے تو یہ جو ہے گرمی سے بچنے کے لیے اور دھوپ سے بچنے کے لیے اس اینک کا استعمال کریں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اگر نہر ہے، نہر پہ بچے عموماً نہاتے بہاتے ہیں تو نہر کے ساتھ نکل کے جب گرمی کے ساتھ ہے، دیٹ از اے ہیٹ اسٹروک. ان شارٹ ہیٹ اسٹروک سے بچنا چاہیے کہ اس کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی پریشانی والی نہ ہو. اگر خدا نخواستہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے ہیٹ اسٹروک؟ اٹ از اے لائف تھریٹنگ، دیٹ کین بی اے لائف تھریٹنگ کہ اگر بندے بے ہوش ہوئے ہیں اور آپ کوئی فرسٹ ایڈ نہیں لے رہے ہو، اس کو ٹریٹمنٹ نہیں کر رہے ہو تو دیٹ کین بی اے لائف تھریٹنگ. ٹھنڈے پانی میں نہاتے ہیں بچے، باہر نکلتے ہیں، خود کو گرم کرتے ہیں، دوبارہ پھر اندر چلے جاتے ہیں. وہ ایک ہے نا جی، ایک سونا قسم کا ایک سسٹم ہے نا، بچیاں دی تے زندگی اپنی ہے، وہ کتنا مسئلے والی بات نہیں ہے. میں اوور آل جو بات کہتا ہوں، دیکھیں نہر کے لیے ہم بچوں کا بھی پانی بھی گندا ہے. اب گندا پانی ہے نہر کا، اگر لاہور کی نہر کو دیکھا جائے تو سارے لاہور کا اللہ کے فضل سے اس کے اندر جو کچھ آتا ہے، یا تو سرکار ایسا کام کرتی ہو نا کہ پانی کو کنٹرول کیجیے. مطلب اب بھی آپ اسکردو یا گلگت بلتستان کی طرف جائیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ یہ والے پانی کے جو اوپر سے آ رہے ہیں، لیکن چونکہ وہاں پہ اگر دیہات ہے تو دیہات کے ساتھ پانی کے اندر ملاوٹ ہو جاتی ہے، اس کو وہ پینے کے لیے نہیں اچھا سمجھتے. لیکن وہاں کی سرکار نے کچھ چیزوں کے اوپر باقاعدہ طور پہ وہ ٹوٹیاں سے لگا دی، پانی تو بہتا جاتا ہے ٹھنڈا اور صاف کہ دس از اے سیف ڈرنکنگ واٹر ان دیٹ سینس. اور وہاں پہ انہوں نے کوئی انالیسس کیا کہ جو بوتلوں والا پانی اور ان کے جو جھیلوں کا پانی، جھیل تو چھرے کا، دیٹ واز اے گڈ. تو اس کے ساتھ یہ آ کے ساری چیزیں جو ہے ایک ہمیں تو اب یہاں پر بھی پینے کا صاف لاہور میں فیشن ہو گیا نا سر، فیشن ہو گیا بوتل کے اندر رکھتے ہوئے پانی کی خاطر. پانی کو وہ گھڑوں کے ساتھ اگر آپ چھان کے پیتے ہیں تو زیادہ اچھا پانی ہو جائے گا. لیکن اب یہ چونکہ مارکیٹنگ ہے، ساری مارکیٹنگ ہے. پہلے زمانے میں رومال ساتھ لوگ رکھتے تھے، ابھی فیشن ہو گیا جی کہ ٹیشو پیپر. کوئی بندہ نہیں کہتا رومال دینا یا اپنی جیب چو کر دے، ایوری باڈی آسک فار ٹیشو پیپر ہے، ہر بندہ والے. اب ٹیشو پیپر کیا اٹ از اے مارکیٹنگ. یہ پہنتے تھے کہ شلوار اور ہوگی، قمیض اور ہوگی، لیکن نکال دیا کہ نہیں جی دوپٹہ بھی اسی قسم کا ہونا چاہیے. سو دس از دا مارکیٹنگ اسٹریٹجی. ٹی وی کے ساتھ اور باقی چیزوں کے ساتھ جو کر کے ایڈورٹیزمنٹس ہیں وہ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو عام زندگی ہے اس کے اندر بھی ایک مارکیٹنگ نے اور انڈسٹری نے جو ہے نا بہت زیادہ انوالو کر دی ہے. سو بی سمپل ایز وی پاکستانیز اور ایز پنجاب وی آر، تو اس گرمی سے انشاءاللہ تعالیٰ بچا جا سکے. پروگرام میں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. دیکھتے رہیے لاہور رہے. ویلکم بیک. پروفیسر ڈاکٹر اشرف نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے ہیلتھ کے نظام کے اوپر، خاص طور پر پنجاب میں جو صورتحال ہے ان سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب، بی ایچ یو ہیں، آر ایس سی ہیں، ٹی ایچ کیو ہیں، ڈی ایچ کیو ہیں، اس کے بعد یہ بڑے ہسپتال ہیں لاہور کے اندر آتے ہیں، جنرل سروسز میں وہ ہزاروں بیڈز کی کیپیسٹی والے ہاسپٹل ہیں. اس کے باوجود ہمارا نظام صحت بہتر کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ کیوں لوگوں کو اتنی لمبی ڈیٹس ملتی ہیں اور چھوٹ معمولی آپریشن کے لیے آپ کو 6 ماہ کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے؟ بنیادی طور پر جو مسائل ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. دیکھیں علوی صاحب، مسائل تو دنیا کے ساتھ ایک ہوتا ہے پرابلم، ایک ہوتا ہے ایشو. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایشوز ہیں، پرابلمز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. دا ریزن بینگ کہ یہاں پہ اگر ایشو ہے تو دیٹ از اونلی دی ایڈمنسٹریٹو ایشو. رویے ہیں، جو رویوں کا ایشو ہے وہ کسی کے بھی ہیں، ویدر اٹ از ایڈمنسٹریشن، یہ مریض ہے، یہ ڈاکٹر ہے، نرس ہے، پیرامیڈکس ہے، ایز اے ہیومن بینگ ہمارے رویوں کا ایشو ہے. اور یہ لگتا بھی نہیں ہے کہ منحصر القوم، اور ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہم سمجھتے نہیں. اگر میں سمجھ گیا ہوں تو میں نے یہ اپنا حق جانا ہوا ہے کہ میں نے جناب لیفٹ رائٹ ہو کے آگے چلے جانا، چونکہ یہ میں ہوں. میں سے مراد ہے ایک فرد واحد جو کہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے. ہاسپٹل کے اندر آتا ہے، اب وہ فرد واحد سمجھتا ہے کہ صرف میری ایمرجنسی ہے، باقی جتنے لوگ بیٹھیں گے سارے مطلب سوری ٹو سے کہ جو ہے چاک مارنے تھے آئے ہیں. سو اٹ از ناٹ دا پیشنٹ. اس کا مریض ہے، باقی مریض نہیں. ڈاکٹر کی خاطر کہ اگر ڈاکٹر کوئی کام کر رہا ہے تو ڈاکٹر کا جو کام ہے وہی اسیس کرتا ہے پیشنٹ اٹینڈنٹ جو آیا ہوا ہے.
ابھی وہ مریض ہے یا نہیں ہے، وہ یہ اٹینڈ کرتا ہے کہ ڈاکٹر تو بالکل ٹھیک کام نہیں کر رہا، ڈاکٹر صاحب نے اس کا علاج کر دیا، ڈاکٹر نے تو بالکل ٹھیک کام نہیں، علاج نہیں کیا. مطلب اس کو نہ پتہ ہے نہ کوئی چیز ہے، کانفلکٹ. تو ایک مائنڈ سیٹ بنا کے آتے ہیں کہ میں جہاں پہ جا رہا ہوں ایک سرکاری اسپتالوں کے لیے بالخصوص، وہاں پہ میرے ساتھ جناب تذلیل بس یہ سے خجل خوار ہو گئے. نہیں ڈاکٹر صاحب ہوتی بھی تو ہے نا. دیکھیں میں ایک کرتا ہوں کہ وہی ڈاکٹر اگر پرائیویٹ ہاسپٹل میں بیٹھا ہے تو انتہائی تمیز سے آپ سے بات کرے گا، وہی نرس انتہائی تمیز سے پیش آئے گی. اگلے دن صبح وہی سرکاری اسپتال کے اندر آپ ان کے پاس جائیں گے تو بولنے کا رویہ بالکل مختلف ہے. کیا ہماری ایجوکیشن جو میڈیکل کی ہے اس کے اندر ہم لوگوں کو اب مسیحا ہی پیشہ ہے نا یہ، اور سارا دن انٹریکٹ کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو پریشانی کے اندر ہیں، جو پہلے مریض ہیں، جو پہلے کسی نہ کسی مسئلے کے اندر آئے ہیں، تو ان کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ آپ نے بیہیو کیسے کرنا ہے، پریشر ہینڈلنگ کیسے کرنی ہے. آپ ایمرجنسی میں آؤٹ ڈور میں کہیں بھی ہیں، جو خاتون آپ کی ماں کی ایج کی ہے، آپ نے اس کو یہ نہیں کہنا چل بی بی اٹھتے نکل، چل بی بی یہ بس لے لینا. آپ پیشنٹ کی طرف دیکھتے بھی نہیں. آدھا مریض تو پیشنٹ کے رویے، جو مریض ہے وہ ڈاکٹر کے رویے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہ رویہ تو ٹھیک ملتا ہی نہیں ہمیں. یہ کہاں پہ خامی ہے؟ کیوں وہی پڑھے لکھے اچھے گھروں کے لوگ جو ہیں ہاسپٹل میں جا کے ان کے رویے اتنے زیادہ کیوں خراب ہو جاتے ہیں؟ آئی ایگری. جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ رویہ جس پہ نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے نہ کوئی اور کوئی عزت بیسی ہوتی ہے، یہ آئی ایگری کہ رویہ جو ہے اب ایسا کیوں ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک ایز اے سوشل ورکر سوشل سیکورٹی میں ورسٹ بائی چوائس آئی جوائنڈ سوشل سیکورٹی. ایسا نہیں تھا کہ مجھے نوکری نہیں ملی تو میں ادھر آ گیا. آئی واز سرونگ ایز اسسٹنٹ پروفیسر ان راولپنڈی، اور سوشل سیکورٹی کے ساتھ بائی ڈیزائن یا بائی اپنی خواہش کے ساتھ آ کے، بیکاز آئی ہیڈ اے فیل کہ ایک ڈپرائیوڈ کلاس ہے، اس کلاس کے اندر کام کرنا چاہیے. اور اس کی بھی ایک وجہ تھی، میں زندگی میں تقریباً سارے اسکالرشپ سے پڑھا ہوں الحمدللہ. ٹھیک، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب میرے اوپر قوم نے پیسہ خرچ کیا، وہ نیشنل تھا یا انٹرنیشنل تھا، لیکن وہ قوم تھی، ایک غریب کا پیسہ تھا، ایک ٹیکس کا پیسہ تھا. اس ٹیکس سے اگر میں نے تعلیم حاصل کیا اور ایک سٹیٹس کو یا ایک مقام کو پایا ہے، تو میرے اوپر بھی کوئی ذمہ داری پیدا ہوتی ہے کہ جو ڈپرائیوڈ ہیو ناٹ کلاس ہے میں ان میں کام کروں. تو پنجاب کے اندر جب میں نے آ کے جوائن کیا، آئی اسٹارٹیڈ مائی کیریئر فرام میو ہاسپٹل کنگ ایڈورڈ کے ساتھ ہی میں نے کیا تھا. تو ادھر سے چیزیں بندے اور دو جناب ورگیوں کی سفارشیں ہوئی ہیں کہ جنہاں بندہ کوئی جگہ مقام لے ہی لیتا ہے. آئی واز ایٹ راولپنڈی آئی جوائن. دا ریزن بینگ کہ آ کے پتا چلا جی جو ورسٹ کلاس ہے دیٹ از جی کہ لیبر کلاس کو سمجھا جاتا ہے. اور میں نے جب وہاں پہ جوائن کیا تو میں نے دیکھا کہ اسٹول جو تھے پیشنٹ والے وہ باندھے ہوئے تھے، چونکہ ڈاکٹر کو یا باقی اٹینڈنٹ سے اسمیل آتی تھی. غریب لوگ ہیں، ہر ایک سے ہی آتے ہیں. اب میں اس رویے کی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے فرمایا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک شام میں کلینک پہ ڈاکٹر صاحب بڑے آئیے جی بیٹھیے، بہت اچھے رویے میں. اچھا، وہ رویہ جس کے ساتھ مریض زیادہ ہوتا ہے نا، 150-200 والے ڈاکٹرز کا بھی اس کو بھی دیکھیں وہاں پہ پرائیویٹ میں بھی کیا ہوتا ہے. اٹ از ڈفرینٹ. میں چونکہ ایز اے سوشل ورکر اینڈ یو نو ویری ویل می کہ میں کیا تھا، تو سوشل سیکورٹی میں چھوٹے موٹے سروش سلطان تھی، بہت بڑا نام تھا ایک ہماری بیوروکریسی کے اندر. شی واز مائی کمشنر. تو ایک ایشو ہو گیا کسی اور کا تو ہم بھی ساتھ جو ہوتا ہے چلے گئے پہلے، اینڈ دیٹ واز مائی اسٹارٹ، ہاؤ ٹو اسٹارٹ آل دس سوشل ورک اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن یا اس کے ساتھ کیا. تو ہمیں وہی باتیں جو آپ نے فرمائی ہیں انہوں نے میڈم سلطان نے بھی کہیں کہ دیکھیں آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے یہ غریب لوگ ہیں، غریبوں کے مسائل ہیں، فلاں فلاں لا بلا جو بھی ساری ہوتی ہیں. اچھا، میں ابھی کچھ ویسے نہیں تھا، پریزیڈنٹ صاحب ہمارے بیٹھے، میں نے کہا میڈم آپ تو ہیں نا ابھی خاتون ہیں، آپ نے تو ہاتھ نہیں ملانا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہاتھ نہ بھی ملائیں، صرف آتے جائیں اور 150 بندے کو سلام ویسے ہی لیں اور اپنے آپ کی ریکارڈنگ دیکھ لیں کہ پہلے آنے والے کو آپ نے خیریت یا سلام کیسے لیا تھا اور 150 والے کے ساتھ کیسے کیا. برڈن زیادہ ہے اس کی وجہ یہ، اور نظام برڈن unnecessarily burden ہے، unnecessarily burden. I'm very much convinced about it. I'm very much convinced کہ اس میں نہ تو میں سمجھتا ہوں اچھا کہ پیسے کا کوئی چیز ہے، نہ اس کے اندر کوئی اور ایسی کوئی ایڈمنسٹریٹیولی کی بہت زیادہ کوئی کانٹ بیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں رویے اور ایڈمنسٹریٹو جو ہے اس نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں not to call check and balance ایسے آتی ہے کہ آپ نے کسی کا احتساب کرنا ہے. چیک اینڈ بیلنس ایک سسٹم ہے، ایک سسٹم ہے. جب سسٹم کے اندر بندہ آتا ہے کام کرنا چاہیے تو میں کوئی احسان تو نہیں کرتا کہ اگر میرا 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک ٹائم ہے تو میں نے 8 سے لے کے 2 بجے تک آنا ہے ڈیوٹی کے اوپر. اٹ از مائی اسائنمنٹ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے، ریگارڈلیس کہ ہم ڈاکٹرز یا ہماری ایسوسی ایشن یا یونینز کہتے ہیں جی ہمارے پیسے کم ہیں. یہ میرا سرکار کے ساتھ مسئلہ، یہ میرا مریضوں کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جب بھی ہم سرکار کے ساتھ وی آر ٹف آن سرکار،
اپنے رائٹس کی خاطر، ڈاکٹرز کے لیے، پیرامیڈکس کے لیے، مریضوں کے رائٹس کی خاطر ہم ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، یا میں جتنی بھی اس کے ساتھ رہا ہوں، 30-35 سال کا میرا اب سفر ہے اس سارے عمل کے اندر، تو ہم نے ان ساری چیزوں کو وہ دیکھا. اب وہ رویہ جو ہوتا ہے، اب ڈاکٹر نے جس نے کہ 10 سے 12 مریض یا 15 سے 20 مریض دیکھنے ہیں اور وہ مریض دیکھتا ہے 100 سے 150, تو ہاؤ کمز کہ اس کی ایکسپیکٹیشن، اب وہ آنے والا مریض تو ہے ایک. اچھا پھر اس مریض کے ساتھ اس کا جو مل آؤٹ کے آتا ہے ساتھ میں، آپ کو بھی بہت زیادہ آ جاتی ہے، مطلب یہ جو سارے کس لیے آتے ہیں ایڈمٹ پیشنٹ ان کے ساتھ. لیکن یہ صرف برڈن ہی اس کی رویے خراب ہونے کی وجہ ہے یا اور بھی کوئی وجہ ہے؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر سوشو اکنامک بھی ہے. اب ایک بابو صاحب جو ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں یا کوئی اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، میں پیشنٹ ڈیل نہیں کرتے ہیں، ان کے میں کر دیتا ہوں، ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں. ڈاکٹر کوئی اور مخلوق نہیں ہے. اب یہاں کے امام مسجد کا رویہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کیسا ہوگا تو یو ول فیل اے چینج. آپ اپنے کاڈر کے ساتھ آ کے صحافی حضرات کا رویہ بھی دیکھ لیں تو وہ ڈفرینٹ قسم کا ہوگا. حضرات گھنٹہ ڈیڑھ تو دھوپے ہوتے کھڑے رہو تسی جناب ہونا ایسی تیسی کے چنگے بندے. اب جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ ڈاکٹر، نرس، پیرامیڈیکل سٹاف یہ اسی معاشرے کا حصہ ہے. گھر میں بتی نہیں آ رہی، ماں باپ اگر بیمار ہیں، سیلری سسٹم وہ کم ہے، گھر نہیں ہے، گھر کے کرائے بہت زیادہ ہیں ان کے ساتھ، چھوٹی موٹی پیدل آ کر ویگن پہ نہیں ہے، موٹر سائیکل ہے، موٹر سائیکل پینکچر جڑا لوان دی خاطر وہ مسائل ہیں جو ان کے ساتھ، مہنگائی ان کے ساتھ جو مسئلہ ہے، رویے جو ہیں، سفارش کلچر جو یہاں پہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو ہے ہر بندہ افسر ہے اس کے ساتھ چاہتا ہے کہ تم میرا متحد ہو جیسے اس کے باپ کا نوکر ہو. دس از دا ایٹیچیوڈ جو کہ عموماً جو دیکھے جاتے ہیں اس کے ساتھ آگے اداروں میں. تو یہ جو رویے ہوتے ہیں وہ ساروں کا ایک امپیکٹ اس کے اوپر آئے گا نا. ہم لاہور شہر کے اندر، میں آپ کے ساتھ مطلب اپنی ذات نہیں کہتا، وے بیک 74-75 جب کہ میں لاہور ایف سی کالج کے ساتھ آیا تھا، آتے ہوئے بلیو ان می کہ لاہور شہر کے اندر آپ ہوٹل، چونکہ ہاسٹل میں رہتے تھے، تو کھانے کے ساتھ کھانے والا بندہ ممکن نہیں ہے کہ آپ بیٹھو اور کہو کہ دوسرے کی انتظار کرو اپنے آرڈر کی خاطر. Everybody was so happy, so pleasant. لاہور خوش لوگوں کے رہنے والا شہر تھا. The reason being کہ گزارے بھی ٹھیک تھے، یہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں بالکل موسم بھی ٹھیک تھا. لیکن ابھی آپ جائیں تو اللہ معاف کرے کہ ہر بندہ ایٹم بم بہت زیادہ ہو گیا. یہ آپ نے چیزیں بتائی بالکل میں ان کے ساتھ ایگری ہوں. لیکن جو پیشنٹ ہاسپٹل میں آتا ہے، آپ مسیحا ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ڈاکٹر مسیحا اور ہیں، کریم آف دا نیشن ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ان کا رویہ میرے رویے سے ڈفرینٹ ہے کیونکہ ان کا رویہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اس پیشنٹ کے لیے جس کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں. میں ایگری کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ قطعی طور پہ میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا کہ مجھے ایز اے ڈاکٹر، ایز اے پبلک ڈیلنگ پرسن ہی میں سمجھ لوں، یہ بینک والا کیوں نہ ہو، پولیس والا کیوں نہ ہو، میں اپنی ذات ڈاکٹر کی خاطر میں آپ کی بات سے ڈس ایگری نہیں کر رہا. میں بالکل آپ کی بات کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں کہ مجھے وہ ٹالرنس، وہ برداشت وہ ضرور ہونے چاہیے آنے والے مریض کے ساتھ کہ اس کو لگے کہ میں کسی سیف ہینڈ میں ہوں. اور کبھی خدا را صبح راؤنڈ کے وقت آپ ڈاکٹر کے ساتھ دیکھیں تو صحیح، ایک ڈاکٹر کے ساتھ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، ایک کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا، حالانکہ کچھ نہیں کرتے وہ. آپ نے راؤنڈ کیا اور مریض جیسے دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر چیز وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے بعد بلکہ اللہ کی زبان شاید اللہ نے آپ کے وساطت سے بولنی ہے. اور جو ڈاکٹر کہتا ہے، میں راؤنڈ ان ڈور پیشنٹس کی بات کہتا ہوں، مریض ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے جو کہہ دیا بس ڈاکٹر صاحب نے سچ کہہ دیا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ملٹیپل فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے رویے، تربیت کا فرق بھی ہو سکتا ہے. ابھی حکومت نے لاسٹلی ایک تجربہ کیا، ٹیچنگ کیڈر کے لوگوں کو ایم ایس لگایا. یہ ایڈمنسٹریشن ایک جاب ہے اور اس کے علاوہ پتہ ہے ماسٹر ان پبلک ہیلتھ اور دیگر ڈگریاں کرنے کے بعد لوگوں کو لگایا جاتا ہے. لیکن یہ جو تجربہ کیا گیا یہ کچھ جگہوں کے اوپر بری طرح سے ناکام ہوا، کچھ جگہوں کے اوپر ٹھیک بھی رہا. اس میں بہت سارے واقعات پیش آئے. سائیوال والا کالج والا واقعہ آپ کو یاد ہے، پروفیسر صاحبان کو تھپڑ بھی مارے گئے، اریسٹ کیا گیا. ابھی میو اسپتال کے اندر اس طرح کے واقعات پیش آئے. اسٹرائک ریسنٹلی ایک بڑی اسٹرائک جو ہے وائی ڈی اے کی جانب سے اور دیگر تنظیموں کی جانب سے کی گئی. یہ ٹیچنگ کیڈر کے لوگ یا یہ تجربہ، یہ ایڈمنسٹریشن کی آپ نے شروع میں بات کی، یہ سنبھال سکتے ہیں معاملات کو؟ یہ اتنے ایلیجیبل ہوتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں صرف جو ایڈمنسٹریشن کیڈر کے لوگ ہیں ان کو لگانا چاہیے یا کوئی بھی اس کو دیکھ سکتا ہے؟ یہ تجربہ کیسا رہا؟ دیکھیں میرا تھوڑا سا مطلب پوائنٹ آف ویو ہے، ہینس آئی سروڈ ایز چیف ایگزیکٹو ٹو چھوٹی موٹی چیزیں. سو میں پریکٹیکلی اس کے ساتھ جا سکتا ہوں. 600-650 بیڈڈ ہاسپٹل تھا جس کے ساتھ میں ایز چیف ایگزیکٹو اور یونیورسٹی آف لاہور کے ساتھ پروفیسر آف آرتھوپیڈکس تھا. اور میں شوق سے ان بچوں کے ساتھ جو تھا لیکچر بھی لیتا تھا، پریکٹیکل کلاسز بھی کرتا تھا، اینڈ ساتھ یہ باقی چیزیں بھی. سو آل از یور ٹائم مینجمنٹ. اگر کسی شخص کو بھی زندگی کے اندر کوئی کچھ بھی کیوں نہ ہو،
وہ موچی ہے, نائی ہے, میڈیا پرسن ہے, انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, پروفیسر ہے. ٹائم مینجمنٹ ہے تو چیزیں ساری وہ ٹھیک ہوتی جائیں گی. آپ سے میں ایک بات جو ہے نا غلط ایک چلا ہوا ہے کہ جو پروفیسر پرنسپل ہوتا ہے ہی از دا چیف میڈیکل سپرنٹینڈنٹ, وہ تو کام کر رہے ہیں. وائس چانسلر ہے ماشاءاللہ گوندل صاحب گنگا رام کے اندر ہے, محمود ایاز صاحب کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ہیں, ملتان کے اندر محترمہ خاکوانی صاحبہ ہیں, پنڈی کے اندر ہیں, فیصل آباد میں ہیں وائس چانسلر. دے آر دا چیف میڈیکل سپرنٹینڈنٹ, دے آر رننگ آل دیٹ. میڈیکل سپرنٹینڈنٹ از اے کمپوننٹ اینڈ پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ. ایم ایس کے ساتھ ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کتنے ہوتے ہیں, ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کتنے ہیں, اور میں تو ان میں سے جو سمجھتا ہوں کہ جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یہ 3 قسم کے اس کے ساتھ ہوتے ہیں. ایک ہے کہ اس نے اپنے ایڈمنسٹریٹیولی چلانا ہے جس کو ایم ایس کہہ لیتے ہیں, یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے کہ ساری اس نے علاج معالجہ کی چیزوں کو دیکھنا ہے, اس سسٹم کو دیکھنا ہے. سیکنڈلی اس نے مریضوں کا علاج کرنا ہے, مریضوں کے علاج کی خاطر اس کی ذمہ داری بنتی ہے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی, جو کسی بھی گئے آرتھوپیڈک سرجری یا جنرل سرجری, فزیشین, میڈیسن جو بھی ہے. تیسری چیز ہے اس کی ٹیچنگ. اب اس کا بنیادی طور پہ ہمارے ساتھ جو ہوتی ہے اس کی اپائنٹمنٹ تو ایز اے ٹیچر ہے, اسسٹنٹ پروفیسر ہے, ایسوسیٹ پروفیسر ہے, پروفیسر ہے. لیکن جو 2 چیزیں اس کو عہدے ملے ہیں which are considered to be, they are not paid for that. ان کی اس کی کوئی اضافی وہ فائنینشیل ایسا کو گین نہیں ہوتے. باقی ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں جس کے ساتھ سمجھی جاتی ہیں ہمارے یہاں, لیکن یہ 3 چیزیں جو وہ کرتے ہی کرتے ہیں. میرا تو ٹو بی ویری فرینک اگر میں سمجھوں کہ یہ جو حکومت نے کہا جاتا ہے کہ جی تجربہ کیا ناکام, میرے نزدیک ناکام قطعی طور پہ یہ تجربہ ناکام نہیں. ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ, سیکھتے رہنا ہے, ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ, یہ سیکھنے کا عمل بھی نہیں ہے. دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے, پیپل آر دیئر, دے آر پریکٹسنگ, سرجن ہوتے ہیں, کام کرتے ہیں سارے. پی کے ایل آئی کے اندر ابھی جو ڈائریکٹر ہیں اس کے ویزا سرجن, پریکٹسنگ سرجن ہے, میٹنگز بھی کرتے ہیں, باقی چیزیں بھی کرتے ہیں, سارے کرتے ہیں. پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر جو بیٹھے ہیں اسپتال وہ چلا بھی رہے ہیں, باقی کام بھی کرتے ہیں, وہ کیوں چل جاتے ہیں. اچھا, آپ پی ایم اے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور یہ ایک بڑی تنظیم. میں ابھی ریپرزینٹ نہیں کرتا, میں کرتا تھا, ابھی میری رائے آئی سروڈ ایز پاکستان اینڈ انڈیڈ. اور اس نے بہت زیادہ کام کیا, آپ نے خود بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے پی ایم اے کے پلیٹ فارم سے. تو یہ تنظیمیں کتنی ہیلپ فل ہوتی ہیں جو ڈاکٹر ہیں, نرسز ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف ہیں, ان کے مسائل حل کروانے کے لیے, یا یہ بلا وجہ کی جو 1.5 اینٹ کی مسجد ہے وہ الگ سے بنائی ہوتی؟ دیکھیں یہ آپ نے آئی بلیو کہ بہت اچھا کویسچن کیا. پہلے بھی جتنی ہماری باتیں رہی ان کے اندر اگر آپ نے غور کیا تو میں نے صرف اور صرف رویے کے اوپر زور دیا. ڈیفینیٹلی رویے ہر چیز کے بارے میں ہے. آرگنائزیشنز جو ہیں دیز آر دا سپورٹنگ ٹو دی گورنمنٹ. حکومت کو یہ سپورٹ کرنے کے لیے ایسوسیشن ہوتی ہیں. آسٹریلیا, امریکہ کے اندر میڈیکل یونیورسٹیز کے اندر کوئی سلیبس جو ہے وہ پاس نہیں ہو سکتا جب تک کہ میڈیکل ایسوسیشن اس کو اپروو نہیں کرتی. یہ لیول ہے جو حکومت ان کو دیتی ہے. امریکہ, کینیڈا ہم بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ جی بڑی اچھی ہے. امریکہ کے اندر آج سے کوئی 7500 سال پہلے جب وہاں پہ کیا گیا تھا, ایک فلیکشنل رپورٹ گنی جاتی ہے, وہ جو بنوائی تھی وہ کس نے بنوائی تھی؟ دیٹ واز دا امیریکن میڈیکل ایسوسیشن کا یہ انیشیٹو تھا. امریکن میڈیکل انیشیٹو تھا کہ جو کالج سب اسٹینڈرڈ تھے وہاں پہ مور دین 100 کالجز جو بند کروا دیے گئے تھے کینیڈا اور امریکہ کے اندر. تو یہ جاب تھا ایسوسیشن کا. ایسوسیشن از دیئر ٹو اسسٹ دا گورنمنٹ. ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے, اب اس کرسی پہ جب آ کے بندہ بیٹھتا ہے نا پھر اس کو آگے وہ بندے نہیں رکھتے. وہ سمجھتا ہے میں ہی ہوں اور جو میں نے کہہ دیا فرمان جاری کر کے اس کو پورا کرو. اور یہی ہمارے بابوس کا سیکریٹریٹ کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں, جو میرا اختلاف تو نہیں ہو سکتا لیکن ایک میری رائے ہے کہ انہوں نے اس کو جسٹیفائی کر, نو بڈی ڈیئرز ٹو سے کہ اپنے اس کو کہنے کی خاطر کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, ایسا نہیں ہو. ہمارے یہاں ایسا نہیں. اینڈ دیر آر سم گڈ بیوروکریٹس کہ جن لوگوں نے یہ جرات کی ہے, یہ ایسوسیشن سپورٹ کرتی ہیں گورنمنٹ کو, لیکن یہاں پر تو ایسا نہیں ہے. گورنمنٹ اور ایسوسیشنز کیونکہ گورنمنٹ اس کو چونکہ اسپیس نہیں دیتی ہے. یہ سوشل ورکر ہے. دیکھیں ریسنٹ کتنی بڑی یہ دیکھیں آپ نے, جیسے میں 1993-4 سے پی ایم اے کا ورکر ہوں, ٹھیک ہے سر. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ڈاکٹرز کمیونٹی نے, میری آرگنائزیشن نے مجھے عزت دی. میں لاہور کا صدر رہا, پنجاب کے لیے 2 دفعہ جنرل سیکرٹری رہا, پھر پریزیڈنٹ پنجاب رہا, مرکز کے اندر پی ایم اے سینٹر کا رہا, انٹرنیشنلی چائنا کے ساتھ جو ہماری کولیبریشنز ہیں ان کا میں چیئرمین رہا, پھر ہماری ایک سیماؤ کے نام سے کنفیڈریشن آف میڈیکل, اس کا میں سینئر وائس پریزیڈنٹ وہاں رہا. ورلڈ میڈیکل ایسوسیشن ہے, اس کے بائی الیکشن آئی واز دا ممبر آف دی ایگزیکٹو. آپ کا ماشاءاللہ بہت زبردست. اب اس کے ساتھ اینڈ آئی ایم ناٹ بین پیڈ فار دیٹ. دنیا یہ شاید سمجھتی ہو
میں اس کو سفرنگ کو نہیں سمجھتی, ہمیشہ پی ایم ان کے ساتھ آنے کی خاطر کہ اب ٹائم تو 24 گھنٹے جو قدرت نے بہت اچھے انداز میں ہم اس کو ہمیشہ موقف دیا. تو یہ جو حکومت کا جو ہے نا, جو میں پرٹیننٹ آپ کے کویسچن کی طرف, کہ حکومت بجائے اس کے کہ ان سے سیکھے یا ان کو بلائے اور ان سے سیکھے, جب ہر وقت ہمارے لڑتے ساتھ رہتے ہیں. آپ دیکھیں وہاں اسٹرائک ہو رہی ہے, وہ ریموولز کر رہے ہوتے ہیں, وہ ڈسمسل کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں سر, ڈپارٹمنٹ اس طرح کی کاروائیاں کر رہا ہوتا ہے, جو دوسری تنظیمیں ہیں وہ سارا کچھ شٹ ڈاؤن کر کے بیٹھی ہوتی ہے. ہر وقت لڑائی. دیکھیں ہمیں ایک آواز کو اگر آرام سے سنتا ہے, یو ڈونٹ نیڈ. دنیا کے اندر ایک مشہور آپ نے بھی سنا ہوگا نا, کہ ایک ٹیچر آ گیا تھا وہاں پہ, جب جج کو یہ پتا چلا ٹیچر ان دا کورٹ, تو پوری عدالت کھڑی ہوگی اس کے احترام, یہ ایک پوری عدالت کھڑی ہوگی. میری تذلیل کر کے کوئی کیوں خوش ہوتا ہے ڈاکٹر کی؟ وہ بیوروکریٹ ہے وہ کیوں خوش ہوتا ہے؟ پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ پولیٹیکل لیڈر کا استحقاق ایک دم سے مجروح کیوں ہو جاتا ہے؟ وائی؟ دیکھیں یہی سب یہ جو چیزیں آنے کی, اور اس کو پھر آنے کے لیے جو میڈیکل ایسوسیشنز ہیں ہمارے ہاں, ایک میں بڑا کلیئرلی آپ کو 3 ہمارے میجر کمپوننٹ ہیں. فرسٹ از دا پیشنٹ کیئر. ہمارا یہ ٹاپ پریورٹی ہے ایسوسیشنز کی, کہ ہم نے مریضوں کو جو سہولتیں ان کے اوپر اپنی رائے رکھنی ہے. ہماری ٹاپ اس کے ساتھ ہے کہ جو ہمارے ساتھ دیٹ از دا ٹریڈ یونین کم آ جاتی ہے, کہ ہم نے اپنے ہیلتھ پروفیشنلز کا, جس کے اندر نرسز بھی ہیں, پیرامیڈک بھی ہیں, ان پرٹیکولر ڈاکٹرز, ان کے رائٹس کا خیال رکھنا ہے. یہ ہماری جو کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ آتی ہے وہ. اور تیسری ہے دیٹ از دی میڈیکل ایجوکیشن, کہ میڈیکل ایجوکیشن وہ ہمارے یہاں کیسی ہو رہی ہے, ٹریننگ کیسی ہماری ہو رہی ہے, یہ ہماری ایسوسیشنز کے ساتھ ہوتی ہے. اب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ایسوسیشن مین بائی یہ ہے کہ انہوں نے ہر سو صرف اپنے رائٹ اور رانگ, ہمارے ڈفرینٹ آف اوپینین ہو سکتی ہے, آپ بڑی آئیڈیل باتیں کر رہے ہیں, لیکن یہ میں کہ بہت زیادہ ادھر ساری چیزیں کوئی دو رائے نہیں ہے. سسپینشن رہی, ٹرمینیشنز رہی, ساری چیزیں اس پہ نہ رہی ہیں, تم در بدر ہوئے, باقی یو نیم اینڈ پی ایم اے گاٹ اٹ. لیکن میں آپ سے ایک شیئر کروں, ہم نے کوئی اسٹرائک نہیں کی تھی. اسٹل آئی بلیو کہ یہ اسٹرائک از ناٹ ریزولوشن. مریض اگر کہتے ہیں کہ جی ہماری داد فریاد نہیں سنتے, ہمارا علاج اچھا نہیں ہوتا, ہماری سرکاری اسپتال میں جاتے ہیں وہاں ڈاکٹر نہیں بیٹھا ہوتا, بالکل کریں. ہمارا جا کے لائنوں کے اندر زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے, ضرور کریں. ہمارے وہاں ٹیسٹ نہیں ہوتے, یہ ضرور اعتراض کریں. ادویات ہمیں نہیں ملتی, یہ ہمارا ایز عوام ایک مریض کے یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کے ساتھ یہ بولیں. سرکار کے اندر یہ کریں, سرکار کیا کام ہے, یہ چیزیں پرووائڈ کریں. چین آف کمانڈ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, چین آف کمانڈ وہ کام کر رہی ہے. اگر وہاں پہ پرچیز ہی نہیں کرنا, یہ کس نے کرنا, اس نے کرنی ہے. ابھی بھی مسائل ہے نا کسی ایک سینٹر کے اندر. اور میں ایک عرض کروں, میں تمام احترام کے ساتھ, مشکل ترین کام ہے ٹو سیٹسفائی ا پیشنٹ. آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے اندر ایمرجنسی کے اندر ویٹنگ کتنا ہے؟ یہ میں بڑے ملکوں کی, امریکہ, برطانیہ, آسٹریلیا, جن کے نام لیتے لیتے نہیں ہم تک پہ, کہ وہاں پہ ایسے اور کیا کیا چاہیے. 3 سے 6 گھنٹے ہے انتظار ایمرجنسی کے اندر. وہ آتے ہیں اپنا ٹرائی ایڈ دیکھتے ہیں کہ کتنی کس کی ایمرجنسی کی اس کی نوعیت ہے, دردہ کہہ دیتے بس بیٹھے رہو, دیٹس اٹ فائن. یہ میں آپ کو بڑی درست کرتی نہیں, پاکستان کا نظام صحت تمام مسائل کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر بہت اچھا کام ہو رہا ہے. اچھے برے تمام مسائل کے باوجود بہت اچھا رویے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ رویے جو ہیں یہ درست ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا, جو طبی تنظیمیں ہیں, جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں, ان سب کو حکومت کے ساتھ, جیسے کہہ رہے ہیں پروفیسر صاحب نے کہا, کہ ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے, ان کی ایڈوائس کے اوپر چلنا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیلدی کام ہے وہ کرنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں پر لڑائیاں ختم نہیں ہوتی, وہ تبھی ختم ہوں گی جب ایک دوسرے کی بات سنیں گے اور ادارے کی بہتری کے لیے کام کریں گے. تمام مسائل کے باوجود دنیا کے بہت سارے ممالک سے ہمارا صحت کا نظام ابھی بھی بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے. جہاں پر تھوڑے مسائل ہیں, وہاں پر وجہ یہ کہ آبادی بھی بہت زیادہ ہے, معاشی مسائل بھی ہیں, اس کے باوجود ڈپارٹمنٹ جو ہے اپنی بہتر کارکردگی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب بریک کا وقت ہوا, یہاں پر بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ نجی میڈیکل کالجز کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے اس کے اوپر میں بات کریں گے. دیکھتے رہیے لاہور میں. ویلکم بیک. پروفیسر ڈاکٹر اشرف نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آج ہم ان کی شخصیت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں محکمہ صحت کے نظام کے اوپر. صحت کا جو نظام پورے پنجاب کے اندر ہے اور اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. باتیں کرنے کو بہت زیادہ ہیں, لیکن چونکہ وقت محدود ہے تو ابھی ہم واپس آئیں گے. تو ڈاکٹر صاحب, میں بات کروں گا نجی میڈیکل کالجز کی. نجی میڈیکل کالجز کو حکومت نے لگتا ہے ایسے جیسے اتنا باندھ دیا ہے کہ جیسے وہ ان کی مرضی کے بغیر, گورنمنٹ کی اور بابوؤں کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے. سینٹرل انڈکشن پالیسی ہے, ایم ڈی کیٹ ہے, اس طرح کے اور بہت سارے مسائل ہیں. ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کا مطلب تو یہ ہے
کہ وہ اپنے طریقے سے چلائیں چیزوں کو. اگر آپ نے ان کو ہر چیز پہ ہر جگہ کے اوپر اپنے ہی تابع رکھنا ہے, اپنی مرضی کرنی ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں وہی سارا کچھ ہونا ہے, تو پھر یہ اس کا مقصد جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا؟ دیکھیں آپ نے 2-3 باتیں اکٹھی کر دی. ایم ڈی کیٹ تو سب کے لیے ہی ہوتا ہے, دیٹ از دی انٹری ٹیسٹ, جو کہ اس کے ساتھ میڈیکل کالج کے لیے ہوتا ہے, ویدر اٹ از اے پبلک سیکٹر گورنمنٹ کا ہو یا پرائیویٹ والا ہو. پھر اس کے ساتھ انڈکشن کے لیے جو ہے کیسے وہ ان کی اسٹوڈنٹس کی آنی ہے, پوسٹ گریجویشن کی جو سینٹرل انڈکشن پالیسی ہے وہ والی اس پہ بہت زیادہ بے چینی. میں ایک آپ کے ساتھ ایک شیئر کرتا جاؤں یہ چیز کہ ہم ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اور میں ذاتی حیثیت سے بھی سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے جو کہ انٹری ٹیسٹ کے نام پہ ہم کیا جاتے ہیں. بچوں کو ایز اے اسٹوڈنٹ ہم ٹریمینڈس قسم کا ان کو ڈپریشن کے اندر ڈالتے ہیں, انگزائٹی کے اندر ڈالتے ہیں. جب امتحان مزید امتحان ہو, جیسے کمیٹیاں بنتی ہیں نا جی, اس کی انکوائری کر لو, انکوائری کمیٹی کی, پھر انکوائری کمیٹی ایک بٹھا چھوڑو, اس طرح کا یہ سسٹم یہ تو ٹھیک نہ. ہم نے ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اتفاق سے, میں اس وقت ریسنٹ پوزیشن میں تھا پی ایم اے, ہم نے اس کی مخالفت کی تھی. ہم نے کہا تھا ہاؤ کمز کہ آپ ایف ایس سی کا ایگزام خود لیتے ہو, آپ کے ادارے لیتے ہیں, بورڈ آپ نے بنائے ہیں, بندے آپ کے ہیں, آپ اس کے اوپر ریلائی نہیں کر رہے ہو. ڈیفینیٹلی ہاؤ کمز کہ ایک مطلب میں ہی چیز بناؤں اور میں کو نہیں یہ نہیں ٹھیک, اس کے اوپر ایک اور ٹیسٹر ایک اور لگا کے رکھیں گے. یہ ٹیسٹ تو ہو سکتے ہیں, بچہ پہلی سے لے کے 10ویں کے ساتھ آتا ہے, فرسٹ ایئر ہے, سیکنڈ ایئر ہے, اس نے کی ہے. ہاؤ کمز کہ اس کے بعد 1-2-3 گھنٹے کا پیپر ہے جو کہ اس کو ایویلویٹ کرے اور 50% آپ اس کو ویٹیج نہیں چھوڑو گے. ہم سمجھتے ہیں, میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ بچوں کے ساتھ, بچوں کے پیرنٹس کے ساتھ, اور اس کے پیچھے مافیاز ہیں. I am very clear about it کہ یہ جتنی اینٹی ٹیسٹ کرواتی ہیں یہ اکیڈمیا جو بنی ہوئی ہیں, اربوں روپے ہیں ان کے, اربوں روپے کی ان کی جو ساری بجٹ اس کے ساتھ جاتا ہے. اور جو بچے ہیں ان کو یہ ڈپریشن اور اس کے لیے لے کے جاتے ہیں, ان کے والدین کے اوپر فائنینشیل برڈن یہ ساتھ آتا ہے. دوسرے شہروں سے لاہور میں آ کے بچے جو ہیں اس کی ٹریننگ کرتے ہیں کہ جناب ہم نے اینٹی ٹیسٹ کرنی. اب کیا وہ رٹا سا لگا کے ساری چیزیں کر کے وہ چیزیں چل جائیں گی تو کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ میں فیصلہ آپ نے کرنا ہے, اگر حکومت نے کرنا, کون سے کالج میں جائے گا, اگر حکومت نے یہی کرنا چاہتی تھی کہ جی سارے پنجاب کے, ہم پنجاب کی بات کر لیتے ہیں کہ سارے پنجاب کا تو ایف ایس سی کا ایگزام ایسا کر لو بھائی, کس نے منع کیا؟ یہی جو اینٹی ٹیسٹ کرتے ہو اسی سسٹم کے تحت باقی ایگزام کرو. دین وائی ٹو گو فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ؟ بچوں کو آپ ٹینشن میں کیوں رکھتے اس کے ساتھ کر کے؟ یہ دنیا میں نہیں ہوتے ایسے جو ہیں. ہاں کرتے ہیں وہ انڈیویجول انسٹیٹیوشنز کرتے ہیں, 2-3 جگہ کے اوپر بچہ اپلائی کر سکتا ہے جو ان کا اینٹی ٹیسٹ ہوا ہے. انگلینڈ کے اندر یہ سسٹم چلتے ہیں, باقی دنیا میں بھی ہوں گے, لیکن ادارے اپنے لیے وہ اسپیشلائز کرتے ہیں کہ لائک وائز کہ اگر گورنمنٹ ہے یا پرائیویٹ ہے وہ ادارہ اپنے, ان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ جی ان کے سرجن بڑے اچھے بنائیں گے, وہ بچوں کی تربیت ہی ایسی کرتے ہیں. کنگ ایڈورڈ فار ایگزامپل, ہمارے پاس ایف جے فاطمہ جناح لاہور کی اگر ہم کریں, باقی مطلب یہ نہیں ہے کہ نوز باللہ کے لاہور میں تو باقی کالج نہیں ہے, نشتر ہے یا کوئی بھی ہے, ان کی ایف جے ہے تو اس کا مطلب کہ وہاں پہ جی گائنیکالوجسٹ بڑی ایکسٹرا آرڈنری پیدا کر کے وہ دیں گے, ان کی ایک اپنی. تو وہ ان اپنی سلیکشن اور ایک جو کہتے ہیں کہ انسان کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ لینے کے ساتھ وہ ضرور دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ یا بچی جو اس قابل ہے یا یہ ایکسیپٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا. وہ ایک مجھے کوئی بات سمجھ آتی ہے. یہ انٹری ٹیسٹ حکومت نے پہلا ٹیسٹ لیا, دوسرا ٹیسٹ بھی حکومت نے کر کے وہ لے لیا, تو ہاؤ کمز اس کے ساتھ کیا وہ کریں گے؟ نجی ادارے تو یہ میں سمجھتا ہوں نجی اداروں کے ساتھ کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی ہے. یعنی اگر آپ نے اپنے انڈر ہی سارا کچھ رکھنا ہے کہ آپ نے کس بچے کو کس کالج میں بھیجنا ہے, آپ ایک طرح گورنمنٹ کہتی ہے کہ ایک ڈاکٹر بنانے میں ہمارے اتنے پیسے لگ جاتے ہیں, کروڑ روپے لگ جاتے ہیں, تو نجی میڈیکل کالجز کے بھی تو کروڑ روپے لگتے ہیں نا, ان کے اوپر پھر آپ چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں, رکھیں آپ. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے لیکن ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے, ایک ادارہ ہے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل PMDC, دیٹ ریگولیٹس میڈیکل ایجوکیشن. اس کے اندر اس نے سٹینڈرڈز فکس کر دیے کہ جی اتنے کمرے ہوں گے, اتنی کرسیاں ہوں گی, اتنے کمپیوٹرز ہوں گے, اتنا تمہارا لیکچر ہونا چاہیے, یہ اس کا سائز ہونا چاہیے, یہ آپ کے ساتھ افرادی قوت ہوئی. ٹھیک ہے, آپ نے اسٹینڈرڈ کو بنا دیے, اس کے ساتھ وہ منیمم بھی رکھے, میکسیمم رکھے, وہ بنا کے کر دیے. امپلیمنٹ کس نے کروانا ہے؟ وہ PMDC نے کروانا ہے. اب ہاؤ کمز کے PMDC تفریق رکھے کہ سرکاری اور پرائیویٹ کے اندر, پرائیویٹ تے بام روڑی ہوئے تے سرکاری دے اندر تواڈے کول اسسٹنٹ پروفیسر ہے سٹنگ ایز ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نااہلی ہے.
اور میں اس کو ذمہ داری سے یہ لفظ یوز کر رہا ہوں کہ انکمپیٹنسی ہے، نااہلی کا ترجمہ میں نے انکمپیٹنسی کے ساتھ، یا اس کی اگنورینس ہے پی ایم ڈی سی کی، کہ وہ جو یہاں پہ کالجز بنے ان کے ساتھ جب یہ بن رہے تھے پرائیویٹ کالجز، ہم نے ایس پی ایم اے کہا تھا اٹ از اے مشروم گروتھ ریزن بائی کہ وہ سٹینڈرڈ جو میٹ کرنے چاہیے وہ اس قسم کے نہیں ہیں. وہاں پہ پی ایم ڈی سی میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک اپنی ان کی عدالت بنی، اس عدالت نے اپنے مطابق کے فیصلے کے ان سٹینڈرڈز کے کر کے کالجوں کو دیتے گئے. اور آپ نے سنے کیسے کالج ہیں کہ سب سٹینڈرڈ کالج ہیں. اور جو میں آپ کے ساتھ امریکہ کی وہ بات کر رہا تھا فلیکسن رپورٹ کی، کہ انہوں نے 100 سے زیادہ اسکول بند کر دیے میڈیکل کالج میں، اسی طرح وہاں پہ بھی تھے، اسی طرح سے وہاں پہ بھی تھے. اب یہ ذمہ داری حکومت کی، اور حکومت کی جو ریگولیٹری باڈی ہے، حکومت مین بائی ریگولیٹری باڈی، وہ پی ایم ڈی سی ہے. اب حکومت کو کیا ضرورت ہے پنگا لینے کی خاطر یہاں پہ یو ایچ ایس، اٹ از دا یونیورسٹی آف دی گورنمنٹ. ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر آ کے اب سینٹرل انڈکشن پروگرام ایک بچہ بچی جو رہنے والا ڈی جی خان اس کو لاہور میں بھیج دیتے ہیں، لاہور والے کو گجرا والے کو پنڈی بھیج دیں گے. مطلب یہ ایک ایسا جو تپڑتو اس قسم کا کام انہوں نے کیا ہوا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اٹ از ناٹ وائز ایٹ آل. پرائیویٹ میڈیکل کالج کے ساتھ ریگولیٹ کرنا چاہیے، ان کے سٹینڈرڈز کو ریگولیٹ کرنا چاہیے، ان کے ایگزامننگ باڈی کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. اچھے ڈاکٹرز جو ہیں یا نارمل ڈاکٹرز جو ہیں 7 اسٹار، مطلب اب 5 اسٹار ڈاکٹر جو 7 اسٹار کی جو ہے ورلڈ میڈیکل ایجوکیشن والے لوگ جو ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ 7 اسٹار ڈاکٹر، اور ڈاکٹر کے اندر بھی وہ کہتے ہیں اے لیڈر. یہ نہیں ہے کہ بیماری فلانی ہے تینوں اینٹی بایوٹکس کے لکھنے ملیریا کے ہیں. وہ جو آپ نے شروع میں بات کر رہے تھے نا کہ رویے، اس کے ساتھ یہی والے رویے جو کہ اس کے ساتھ مطلب میڈیکل ایجوکیشن یہ بتاتی ہے ہاؤ یو کیپ اٹ. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اننیسیسرلی یہاں پہ ہے پریشر آف دی سینٹرل انڈکشن پرٹیکولرلی فار دا پرائیویٹ میڈیکل کالج کر سکتے اپنی مرضی کی یونیورسٹی کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں یہ غیر ضروری ہے. دیکھیں ایک بڑا عجیب سی بات ہے، بڑی عجیب سی ملک کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور مجھے بہت ساری چیزوں کی سمجھ نہیں ہے، اس کا میں بالکل مانتا ہوں. اور یہ تو بالکل ہی سمجھ نہیں آتی کہ یہ مطلب کنڈ بازی سے کیسی چلتی ہے. پہلے یہاں پہ ایک یونیورسٹی تھی، اس کا نام تھا پنجاب یونیورسٹی. اس کی میڈیکل فیکلٹی تھی جو سارا رینج، اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا پرنسپل جو تھے یوز ٹو بی ڈین آف دیٹ. یہ مطلب ایک روایت کے اندر چل سارے امتحان جو تھے پورے پنجاب کے پنجاب پنجاب یونیورسٹی لیتی تھی میڈیکل فیکلٹی اس کی. ٹھیک ہے سر. پھر فیصلہ کیا کہ جی ڈی سینٹرلائز کرنا ہے چیزوں کو، ڈی سینٹرلائز کر دیں. جی ڈی سینٹرلائز یہ کی گئی کہ جی ملتان کے اندر جو ہے یونیورسٹی بنی بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی، اس کے ساتھ نشتر کو کر دیا گیا. اسلامیہ یونیورسٹی ہے وہاں پہ بہاولپور کو کر دیا گیا، اور باقی ریسٹ آف دی میڈیکل کالجز وہ ایفیلیٹڈ یا اٹیچ رہے پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ کرتے رہے. اب کویسچن آتا ہے اف اٹ از ٹو بی انڈرسٹوڈ ایز اے پرنسپل رول آپ بناتے ہو ڈی سینٹرلائزیشن. اب ڈی سینٹرلائزیشن کرتے ہو تو وہاں پہ بھی یونیورسٹیاں ان کو کرنے دو بھی، کیوں نہیں تم اس کو رہنے دیتے؟ دین وائی دا یو ایچ ایس؟ پھر یہ سینٹرل انڈکشن کہاں سے اس کے ساتھ آ جاتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ کشمیر کے اندر ہے کہ کشمیر کے اندر انہوں نے باقاعدہ طور پہ رکھا ہوا ہے کہ اس جو ہے وہاں کے ضلعوں کی وہاں پہ سیٹ ہے. میں یہ تو سرکاری کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں ایسا ہونا چاہیے. وائے کہ لاہور ہے جو کہ مطلب ابھی 3-4 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، اس کے بچے کیوں ڈپرائیو رہیں گے اس کے ساتھ آنے؟ نجی میڈیکل کالجز نجی بھی اور بہت سرکاری اچھا کام کر رہے ہیں. پامی کے انڈر جتنے میڈیکل کالجز ہیں وہ اپنی پوری آؤٹ پٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کے قانون بنا دیے ہیں کہ آپ نے ان کو باندھ کے رکھا ہوا ہے. ایسے ہی نہ آپ ان کو کھل کے کام کرنے دیتے ہیں، اور اتنے چیک اینڈ بیلنس رکھے ہوئے کہ چاہتے ہوئے بھی وہ نہیں کر پا رہے ہیں. اس دباؤ کو اگر آپ ختم کریں گے تو جس طرح سے جتنا بڑا سیکٹر ہے، جتنی ڈاکٹرز کی نرسز کی ضرورت ہے، تو اسی طرح گورنمنٹ کے کالجز میں تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری جو آپ نے نا بڑی زبردست بات کی ضمن ہی آپ کے منہ سے غالباً یہ ہے کہ نرسز کی اور اس کے لیے دس از وٹ دا گورنمنٹ ہیو ٹو گیو دا پالیسی. پی ایم ڈی سی ہیو ٹو گیو دا پالیسی کہ یہ پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہیں، ان کے لیے اسینشیل ہو کہ تم نے اتنی نرسیں بھی پیدا کرنی ہیں، اسینشیل ہو کہ تم نے اتنے پیرامیڈیکل سٹاف جو وہ بھی پیدا کرنے ہیں. وہ الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے کالجز تو ساتھ بنائے ہوئے ہیں سب لوگوں نے پیسے ویسے لینے کی خاطر آ کے، لیکن کوئی ان کے لیے کوئی دیکھنا. اب دنیا کے دیکھیں ابھی اس کے لیے جو کریم آف دا نیشن آپ نے بھی کہا تھا، بڑا ڈاکٹر سمجھتے ہیں ہم کریم آف دا نیشن. آئی ایم ون آف دوز جو سمجھتا ہوں کہ اتنی کوئی کریم شری والا چکر نہیں. ایوری پرسن از اے کریم آف دا نیشن. جو بچہ ٹاپ کرتا ہے وہ بھی ہمارا بچہ ہے، جو بچہ فیل ہوتا ہے وہ بھی ہمارا بچہ ہے. یہ جو کمپٹیشن کی ایک رت ڈال دی ہے نا ہمارے اندر آ کے، یہ میں سمجھتا ہوں انسانوں کو ہم تذلیل کرنے کے لیے کرتے ہیں، کریم کرنے کے لیے. اس میں سے آ کے کریم آف دی نیشن کے اندر انجینئر بھی ہے، اس کے اندر کریم آف نیشن ڈاکٹر بھی ہے. ایوری باڈی از ایٹ پار اوور دیئر.
لیکن یہ پرائیویٹ میڈیکل کالج انسٹیٹیوشنز کی خاطر کہ جس کی ہمیں ضرورت ہے، دیز آر دا نرسز پاکستان کے اندر پورے نہیں ہو رہے، پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، دنیا کے اندر ان کی کھپت بہت. اور یاد رکھیں کہ HR ہیومن ریسورس سب سے بڑی آپ کی انڈسٹری ہے. انڈیا ہمارا ملک ہے برابر کا، کیا کرتا ہے دنیا کے اندر ہو گئے ہیں، ان کی انڈسٹری ہے، وہ جا کے لوگ کام کرتے ہیں. اینڈ وائی ناٹ دا پاکستان، ہم کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ تو دیٹ شوڈ بی بائی ڈیزائن کہ ہمارے ساتھ یہ چیزیں یہاں پہ آئیں کہ ہم نے نرسز کو پیدا کرنا ہے، پیری میڈیکل سٹاف اور اسٹینڈرڈ کے پیدا کرنا ہے. پیدا کرنا یہ نہیں ہے کہ داخلہ کیا اور آپ نے سرٹیفکیٹ دے کے، اور جیسے ابھی ہماری جگہ آئی ہوئی ہے کہ ایک تو ہمارے سرٹیفکیٹس ادھر عرب کنٹریز کے اندر آ کے ان کو واپس کرنا پڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے حکومت کی بٹ دا پالیسی ان کے اوپر ریگولیٹری باڈیز کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن ان کا گلا دبوچنے والی بات نہیں ہونی چاہیے کہ آپ گورنمنٹ کو تو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ لوگ وہ مدد کر رہے ہیں. 70% علاج پرائیویٹ کر رہے ہیں سر مریضوں کا، 70% جو کہ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری. وہاں پہ لیں، اگر انہوں نے سائن کیا ہے کہ یہاں پہ ہمارا 500 بیڈ ہے اور 30% یا 40% بیڈ ہم نے مفت دینے ہیں، تو حکومت کرے. کس نے منع کیا؟ ریگولیٹری باڈی کو کرنا چاہیے. وائی ناٹ کہ لاہور کے اندر 17-18 پرائیویٹ میڈیکل کالج کا نا، تو یہاں کے تو مسئلے ختم ہو جائیں گے. وائی ناٹ؟ کوئی نہ کوئی چیزوں کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. جب چیزیں چینلائز ہوئیں گی، اپنے ڈومین کے اندر وہ رہ کے لوگ کام کریں گے تو پھر چلتی رہیں گی. میں آرتھوپیڈک سرجن ہوں. اب یہاں پہ ایک جو آرتھوپیڈک سرجن جس کو ہم ٹراما سمجھتے ہیں، اب بٹر اینڈ بریڈ والا بندہ ہے جو کہ سڑک کے اوپر کے ساتھ ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں مطلب میں اب کرتے کرتے تھک تو نہیں گیا، میں تھکنے والوں میں سے نہیں ہوں. اسٹل آئی اسپیک اباؤٹ اٹ. کوئی یونیورسٹیز یا اس کے ساتھ ہمارے انسٹیٹیوٹ آف آرتھوپیڈکس، لیکن چونکہ وہ چل پڑا جی، اب دل کے امراض کے ہم نے انسٹیٹیوشن بنانے ہیں. انسٹیٹیوٹ ایک ادھر لاہور میں، اس کے ساتھ ایک اور انسٹیٹیوٹ بنا دیا، جناح کا بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ جی فیشن ہے. باقی ہم نے انسٹیٹیوٹ دل کے سارے ضرور ہونے چاہیے، لیکن اسی طرح سے اگر آرتھوپیڈکس جو کہ بیسکس ہمارے ساتھ بنتی ہے اس کو آگے بڑھائیں تو وہ زیادہ. اور بھی بہت سارے مسائل فالج والے لوگ ہیں جو بیچارے جگر کے لیے آپ نے PKLA بنا دیا، ہمارے ساتھ ایگزیکٹلی خواتین کے مسائل ہیں، بچوں کے یا تو معمولی سرجری کے لیے، پتے کے آپریشن کے لیے لوگ 6 مہینے جو ہے ایسے ہی. تو میں سمجھتا ہوں جو مسائل کی جڑ ہمارے یہاں ہے یہ ہمارے رویے ہیں، اور رویے ہر ایک کے ہیں. یہ حکومت کے لیول کے اوپر ہے، بیوروکریسی کے لیول کے اوپر ہے، ہاسپٹل کی انتظامیہ کے لیول ہے، اور میرے ایز اے ڈاکٹر ہونے کے ناطے نرس اور پیرامیڈک اٹ از اے ویری کلیئرٹی. ان رویوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ درست میں نے اپنے آپ کو خود کرنا ہے. اس کے اوپر ایڈمنسٹریٹولی یہ حکومت کی غلط فہمی ہے، یہ حکومت کی غلط فہمی ہے. سسپینڈ کر دیں گے، ہاتھ گولی مروا لو گے. نہیں، سسپینڈ کرنے کا ڈاکٹر صاحب فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہی بندہ کسی اور دوسری جگہ جا کے ویسے کام کر رہا ہے. یہ کیسی سسپینشن ہے جو سسپینڈ کرتے ہیں وہ کسی اور جگہ پہ زیادہ اچھے. ہاؤ کمز یہ بلکہ جس طرح کی سزا دیتے ہیں تو اگلے بندے کا حوصلہ بڑھاتی ہے کہ چلو پھر جو کرنا سی کر لے. وہ جو ریویو کرنا چاہیے کہ یہ جو اتنے لوگ ہیں، اب یہ جتنے لوگوں کو MSc کیوں لگنا چاہتے ہیں، لوگوں کو ابھی ریسنٹلی ایسے ایکشنز میں نکالا گیا، وہ کہیں نہ کہیں جا کے دوسرے اداروں میں ویسے لگے ہوئے. ایک ہے میری نااہلی، میں مانتا ہوں ہر ایک کی ہو سکتی ہے. ایک ہے میری فائنینشیل مس مینجمنٹ، اور میں کرپشن نہیں کہتا، حالانکہ مطلب اس کا یہی ہے. ایوری باڈی وائی از آسکنگ فار، اس کے لیے کیوں مرتے ہیں جی ہم؟ یہی لگنا ہے. کیوں؟ بیوروکریسی کے اندر بھی ایک خاص گریڈ کے اوپر آ کے سب برابر ہو جاتے ہیں. وائی ناٹ فرام دا ہیلتھ سسٹم؟ اگر ہیلتھ والا گریڈ 20 یا گریڈ 21 میں آ جاتا تو اس کو کیوں نہیں جناب سیکٹری جنگلات لگا دو، وہ بنتا ہے تو وائی ناٹ وہاں پہ جا کے کرے. تو ان کی جو ٹریننگ ایڈمنسٹریٹو that has to be essential component for every person جو گریڈ 18 کے اندر آتا ہے. وہ جنرل میڈیسن کا ہے، فیملی وہ ہمارا بنتا ہے جنرل کیڈر کا ہے، ایڈمنسٹریٹو کیڈر کا ہے. میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو، بیکاز ڈاکٹر از اے لیڈر. ڈاکٹر جو ہے یہ امپلائی نہیں ہے، جو ایک کانسیپٹ ہے یہ ملازم ہے، ایسی بات نہیں ہے. اس نے اپنے پیرامیڈک سے کام کروانا ہے، اس نے ٹوائلٹ والوں سے کام کرنا ہے، اس نے جا کے چیک اینڈ بیلنس ساری چیزیں کرتے ہیں، اس نے لاگ بک کوئی نہ کوئی بک کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو اس کا حصہ ہے پرسنالٹی کا اور اس کے کام کا جو حصہ ہے، تو آئی تھنک کہ یہ دیٹ شوڈ بی این اسینشیل کمپوننٹ. اور ایسوسیشنز are more than happy to assist and work with the government اور ان اداروں کے ساتھ جو کہ ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں. اور الحمدللہ میڈیکل ایسوسیشنز ایسی ابھی تک بانج نہیں ہوئی ہیں جیسا ہمارے معاشرے کے اندر نظر آ رہا ہے. ایسوسیشنز have a vision اور اس کے ساتھ کام کرتے ہیں. آخری بات آپ سے میں کہہ دوں کہ ابھی پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کا اگین I'm convener and chairman for that committee جو کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی خاطر. تو ہم اس کو کام کیسے کرتے ہیں؟
ہم نے سرکاری بندے وہاں پہ لیے ہیں جو سرکار میں کام کرتے ہیں, وہ ہم نے اپنے ممبر بنائے ہیں جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر کام کرتے ہیں. آرگنائزیشنز ہیں جیسے لائک وائز پامی, ہم نے پامی کے وائس پریزیڈنٹ کو اپنے ساتھ رکھا ہے کہ وہ چیزیں کمپوزڈ ہو کے جو ہمارے معاشرے کے لیے بہتر ہوگی, ناٹ اونلی فار اس کے ساتھ. تو دس از وٹ آئی تھنک دیٹ از دا اونلی وے فارورڈ. سر بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا. حکومت کو چاہیے کہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کو اسٹرینتھن کرے, بجائے ان کا گلا جو ہے وہ گھونٹ کے رکھے تاکہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی نہ کر پائیں. اس امید کے ساتھ کہ ہم سب مل کے اس نظام کی بہتری کے لیے کام کریں گے. آج کے پروگرام سے اتنے, اگلے پروگرام ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے لاہور رائے.